अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। नावल जस्ट फॉर यू के आज एपिसोड 25 सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नावल नेम है जस्ट फॉर यू रटरमानिया खान यानी कि मैं एंड एपिसोड है 25। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मोमल जो उदास सी बैठी थी, मशल की आवाज़ पर उसने चूमकर दरवाजे की जानिब देखा जहाँ अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। आज वो मशल इजाज़त क्यों मांग रही हो? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर उससे कहा, जिस पर वो दरवाज़ा बंद करती अंदर आई थी। कैसी हो? मशल ने उसके पास बेड पर बैठते पूछा। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मशल के सवाल के जवाब पर मोमल ने आगे से कुछ सवाल किया, जिस पर मशल ने बिना कुछ कहे सर नीचे झुका लिया। माफ़ करना मोमल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं तुम्हें दोस्त कहती थी मगर तुमसे सच छुपाया। आज यहाँ भी बहुत हौसला जमा करके आई हूँ ताकि तुम्हें सच बता सकूँ। मशल के शर्मिंदा सा कहने पर मोमल ने उसका हाथ पकड़ा। कौन सा सच मशी? यही कि तुम लोग सीक्रेट एजेंट हो। मोमल के कहे गए अल्फाज पर मशल ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? वो आंखों में हैरत लिए बोली, जिस पर मोमल फीका सा मुस्कुराई थी। बाकर अंकल ने बताया था कल तुम घर नहीं थी तब। तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो मशी, बल्कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों को क्या क्या नहीं कहा, और सबसे बढ़कर अहमद भाई की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज़ मशल, मुझे और अहमद भाई को माफ़ कर दो। वो उस वक्त गुस्से में थे इसलिए वो अल्फाज कहे, और मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो। प्लीज़ माफ़ कर दो। मोमल उसके सामने हाथ जोड़ती बोली, जिसमें मशल ने फ़ौरन उसके जुड़े हाथों को थामा था। ये क्या कर रही हो मोमल? ऐसे मत कहो। तुम मेरी दोस्त हो। तुम मेरी दोस्त से बढ़कर मेरी बहन हो, मेरे भाई की मोहब्बत बल्कि इश्क हो उनका। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सारी वजूहात पर। तुमने तब जो कहा वो सब वैसे गलतफहमी के ज़ेर असर था, लेकिन तुम्हारा कोई भी लफ्ज़ मुझे बुरा नहीं लगा, तो तुमसे नाराज़ या गुस्सा होना नहीं बनता मेरा। और रही बात अहमद की, तो मुझे माफ़ करना मोमल, ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि उसने दिल पर वार किया था अपने अल्फाज से। वो मुझे बुरा भला जो मर्जी कहता, मगर उसने सीधा तलाक की बात की, और यहाँ वो मेरे दिल से उतर गया। मशल की बात पर मोमल अपनी जगह शर्मिंदा हुई थी। जो भी था अहमद उसी का भाई था। अयान का कुछ पता है? वो कैसे हैं? मोमल के सवाल पर मशल ने नाम सर हिलाया। नहीं मोमल, जब मिशन पर जाया जाता है तो तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए। और खबर भी दो तरह से मिलती है, या तो जब घर के दरवाजे पर वो सिपाही खुद आए, या फिर उसका जनाजा। मशल की बात पर मोमल का हाथ अपने दिल पर गया था। अल्लाह न करे उन्हें कुछ हो। मोमल ने जल्दी से दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ते मशल से कहा, जानती हो मोमल भाई कभी भी खुद से बेगाना नहीं हुए, मगर तुम्हारी नाराज़गी में वो खुद को भूल गए थे। ना अपना होश था, ना ही आसपास का। इसलिए वो जानबूझकर मिशन पर गए। हालांकि मिशन अभी नहीं होने वाला था, मगर उन्होंने पहले ही तय कर लिया। मैंने बहुत कहा उन्हें मुझे भी साथ ले जाएं, मगर वो बोले, नहीं मशल, तुम्हें यहाँ रहना है। मोमल और मिनाहल का ख्याल रखना है। और आखिरी बार जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने जाते हुए मुझे कहा था, मशी, मैं अपनी ज़िंदगी और जान तुम्हारे हवाले कर कर जा रहा हूँ। उनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जानती हो उन्होंने ज़िंदगी और जान किसे कहा था? मोमल जो आंखों में आंसू लिए उसकी बातें सुन रही थी, उसके पूछने पर नाम में सर हिलाने लगी। उनकी ज़िंदगी तुम हो, और जान आने वाला वजूद यानी उनकी औलाद। और उन्हें तो जैसे यकीन है कि बेटी होगी। मुझे कहकर गए हैं कि मेरी बेटी को अपनी तरह मजबूत बनाना मशी, अगर मैं लौट ना सका। और मैं बहुत रोई थी उनकी इस बात पर। अल्लाह न करे उन्हें कुछ हो। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी कि तभी नज़र मोमल पर गई, जो बेआवाज़ रो रही थी। खैर छोड़ो सारी बातें, और बाहर चलते हैं। मिनाहल ने केक बनाया है, मिलकर खाते हैं। वो उसे उदास देख जल्दी से बोली, जिस पर मोमल भी अपने आंसू साफ करते खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने मोमल से भी कहा था यूं नहीं चलने का, मगर उसने मना कर दिया। उसका कोई मूड नहीं था इस हालत में घर जैसी पुरसुकून जगह छोड़कर यूं के शोर में जाती। उसे तो अयान ने भी बहुत कहा था आगे बढ़ने का जब उसकी बेनाई वापस आई थी, मगर उसका कोई मूड नहीं था पढ़ने का। 12 भी उसने अहमद के कहने पर और उसके पढ़ाने के ज़रिए प्राइवेट कर ली थी, मगर अब उसका कोई मूड नहीं था आगे पढ़ाई जारी रखने का। वो दोनों को क्लास में बैठी थी, और सारी क्लास मशल को देखकर अपनी हंसी जब्त कर रही थी, मगर उसके देखते ही वो लोग अपनी नज़रें घुमा लेते। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सब मुझे ही देख रहे हैं? मशल ने मिनाहल से आहिस्ता आवाज़ में पूछा। नहीं, तुम्हारा वहम होगा यार। मिनाहल के कहने पर उसे भी लगा शायद उसका वहम ही है। और ये समीन नहीं आ रहा? कहाँ है वो? क्या आज आया नहीं? मशल ने अपने पीछे वाले बेंच पर बैठे लड़के से पूछा, जिसने आगे से कंधे उचका दिए। कि तभी अहमद की क्लास शुरू हुई और वो क्लास में दाखिल हुआ, और उसके साथ ही सुमीर था, जिससे वो हंस हंस कर
بات کچھ کہہ رہا تھا۔ کلاس میں آتے ہی سمیر مشعل لوگوں کے ساتھ جا کر بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ مشعل اسے یوں احمد کے ساتھ آئی اور اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی وجہ سے گھور رہی تھی، جس پر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا، کلاس کی ایک لڑکی نے احمد کو مخاطب کیا۔ سر آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اس لڑکی کو دیکھا تھا جسے احمد بولنے کا کہہ رہا تھا۔ سر آپ میرڈ ہیں کیا، یا پھر کوئی منگنی وغیرہ؟ اس لڑکی کے سوال پر مشعل اور منال دونوں کی نظریں احمد پر ٹک گئی تھیں کہ آخر اس کا کیا جواب ہوگا۔ نہیں ڈیئر، میں بالکل سنگل ہوں۔ احمد کے جواب پر جہاں منال اور مشعل کا منہ کھلا کھلا رہ گیا تھا، وہیں کلاس نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ مشعل کو تو اس کے جواب سے زیادہ اس لڑکی کو ڈیئر کہنے پر تب چڑھی تھی۔ منال بھی اپنا غصہ چہرے پر سجائے اس سے پہلے کھڑے ہو کر احمد کے سر ہونے کا بھی لحاظ سائڈ پر رکھتی اسے کھڑی کھڑی سناتی۔ مشعل نے اس کا ہاتھ پکڑ ایسا کرنے سے روکا تھا۔ اوہ سر، کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے کیا؟ کلاس کے کسی دوسرے لڑکے کی جانب سے سوال آیا، جس پر احمد نے معصوم چہرے سے بنا کر نام میں سر ہلایا، جبکہ مشعل نے غصے سے اپنی مٹھیاں مینچ لی تھیں۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے، جنہیں اس نے آنکھیں بار بار جھپکتے اندر واپس دھکیلنا چاہا۔ سر تو آپ حکم کریں، کوئی پیاری سی لڑکی دیکھ کر آپ کی سیٹنگ کروا دوں؟ اب کے سمیر کے کہنے پر احمد کے ساتھ ساری کلاس کا قہقہ گونجا تھا، جبکہ مشعل اور منال دونوں نے سمیر کو گھور کر دیکھا تھا، جو ان کے دیکھنے پر جلدی سے چہرے کا رخ بدل گیا۔ سر ویسے میں بھی کسی سے کم نہیں، آپ مجھے بھی تو اپنی لائف پارٹنر کے روپ میں چوز کر سکتے ہیں۔ کلاس کی ایک لڑکی کھڑی ہوتی ایک ادا سے بولی، جس پر ساری کلاس نے ہوٹنگ کی تھی۔ ویسے بات تو آپ کی صحیح ہے مس، آپ واقعی کسی سے کم نہیں۔ احمد کے الفاظ پر مشعل کا جواب دے گیا اور وہ غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑی ہوتی زور زور سے تالیاں بجانے لگی۔ واہ مسٹر احمد واہ، صحیح دکھا رہے ہیں نا اپنی مردوں والی خصلت۔ میں ہنس کر سمیر سے یا کسی لڑکے سے بات کر لوں تو آپ کے اندر کا شوہر جاگ جاتا ہے اور مجھ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ مجھے یاد دلایا جاتا ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ اور خود کیا کرتے ہیں آپ؟ بولیں، خود کیا ہیں آپ؟ پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے طلاق دیں گے، تو آج میں کہہ رہی ہوں مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ بس کرو، بکواس بند کرو، اب یہ لفظ منہ سے نہ نکلے۔ وہ جو چپ چاپ نئے کی باتیں سن رہا تھا، مگر طلاق والی بات پر اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ساری کلاس سانس روک کے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک اسٹوڈنٹ نے جلدی سے جا کر دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر آواز نہ جائے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکے۔ اب کیوں چپ کروا رہے ہیں مجھے؟ مت بھولیں آپ کے ہی الفاظ تھے یہ، اور اگر میرے بھائی اور آپ کی بہن وہاں نہ ہوتی تو کوئی شک نہیں آپ دے بھی دیتے مجھے طلاق۔ مشعل کی بات پر احمد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سوری مشعل، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے میری غلطی کا اندازہ ہے، مگر پلیز یار ایسے نہ کرو۔ یہ سب بھی ڈرامہ تھا، بس تمہاری ٹینشن کے لیے، مجھے معاف کر دو۔ تم میری محبت ہو یہ بات تم بھی جانتی ہو، تو میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ احمد ہارے ہوئے لہجے میں کہتا اس کے قریب آنے لگا، جب مشعل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس آگے مت آئیے گا۔ اور کس غلطی کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر احمد؟ وہ غلطی نہیں بلکہ گناہ تھا۔ طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا آپ نے، بنا کوئی بات جانے، کوئی دلیل سنے۔ تب یاد نہیں آیا آپ کو کہ میں آپ کی محبت ہوں، جس سے آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا؟ اور یہ سارا ڈرامہ ہو یا حقیقت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اب آپ کے ساتھ یہ رشتہ اور نہیں رکھ سکتی۔ وہ غصے سے بولتی منال کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگی، مگر احمد نے اچانک اس کا رستہ روکا تھا۔ تمہیں بھی تو مجھ سے محبت ہے؟ وہ آنکھوں میں آنس لیے بولا، جس پر مشعل زخمی سا مسکرائی تھی اور آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ہاں محبت ہو گئی تھی تم سے، اور بے تحاشا محبت۔ تمہاری توجہ اور پیار کی عادت ہو گئی تھی مجھے۔ مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ جانتے ہو احمد، میں نے اس دن تمہارا بہت انتظار کیا تھا۔ یونی سے بھی چھٹی کی تھی اور تمہارے لیے اسپیشل کھانا بنایا تھا۔ ہمدان مجھ پر کبھی ہنستا تو کبھی میری بے چینی دیکھ مسکرا دیتا، مگر تم نے اس دن مجھے یہاں درد دیا، اس نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، اور میری روح کو زخمی کیا۔ جانتے ہو جب تم نے طلاق کا لفظ نکالا تھا تب میں 1 سیکنڈ میں 1000 موت مری تھی۔ ہم نے اس دن اپنی شادی کا لہنگا لینے جانا تھا۔ میں صبح سے نہ جانے خیالوں میں ہی کتنے خاکے بنا چکی تھی کہ اس کلر کا میرا لہنگا ہوگا، اس طرح کی تمہاری شیروانی۔ 3 ہفتے بچے تھے ہماری رخصتی کے، اور تم نے ان 3 ہفتوں کی دوری اور بے چینی کو 3 لفظوں کی دھمکی دے کر ختم کر دیا۔
وہ روتے ہوئے بولتی اپنے ساتھ ساری کلاس کو رلا رہی تھی، جبکہ احمد خود اس کی باتیں سن اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو نہ روک سکا۔ کیا واقعی مشل کو اتنی محبت ہو گئی تھی اس سے؟ سوری مشل میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے کہے گئے ایک لفظ کا ازالہ کروں گا، وہ شرمندگی سے کہتا اس کے ہاتھ تھام گیا، جس پر مشل نے روتے ہوئے نام سر ہلایا۔ نہیں، اب یقین نہیں کرنا تم، پھر یقین توڑ دو گے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، جبکہ احمد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مشل، میں احمد شاہ وعدہ کرتا ہوں، بس ایک بار میرا یقین کر لو، میں دوبارہ تمہاری آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو نہیں آنے دوں گا، اپنے دیے گئے ایک زخم کا ازالہ کروں گا، میری گارنٹی ہے، مومل سے لے لینا، مگر پلیز یار آخری دفعہ معاف کر دو، اور پھر سے یہ ہاتھ تھام لو۔ تو کیا پھر سے تم میرے ساتھ نئی دنیا بساؤ گی؟ وہ محبت سے چور لہجے میں ایک لفظ بول رہا تھا، جبکہ اس کے آخر میں پوچھنے پر پوری کلاس آنسو صاف کرتی مشل کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں کر دو مشل، ہاں کر دو، پلیز مشل سے یس پلیز، ساری کلاس اسے ہاں بولنے کا کہہ رہی تھی کہ تبھی مناحل کے بھی اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا، جو خود اسے گردن ہلا کر ہاں کرنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے واپس احمد کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا سانس ہوا بھرتے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ اس کے ہاں کرنے پر ساری کلاس نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ لڑکے تو باقاعدہ ناچنے لگے تھے، جن میں سب سے آگے سمیر تھا۔ احمد نے کھڑے ہوتے اسے کس کر گلے لگایا، جس پر مشل نے شرما کر اس کے سینے میں سر چھپا لیا، جبکہ مناحل کو بھی احمد نے ہاتھ کا اشارہ کرتے اپنے پاس بلایا تھا اور اسے بھی گلے لگایا تھا، جو آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے مسکرا رہی تھی۔ شکریہ بھائی، آپ نے ہمارے گھر کی رونق کے چہرے پر اصلی رونق واپس لا دی، مناحل نے اس کے بازو کے سار میں آتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر احمد نے بھی مسکرا کر مشل کو دیکھا تھا، جو سمیر کو گھور رہی تھی، جو ناچ ناچ کر اسے زچ کر رہا تھا۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور کتنا تڑپائیں گے ایان مجھے، ختم کر دیں اب یہ سزا، آ جائیں نا آپ واپس۔ وہ ایان کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے ہوئے ایان کے تصور سے مخاطب تھی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ 5 ماہ ہو گئے تھے ایان اور ہمدان کو گئے ہوئے، اور ان 5 ماہ میں ان کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ روز رات کو یوں ہی ایان کی تصویر پکڑ کر اسے ہزاروں باتیں کرتی اور آخر میں روتے ہوئے اسے واپس آ جانے کا کہہ کر روتی روتی سو جاتی۔ مناحل بھی ہمدان کے جانے کے بعد کافی اداس نظر آتی، مگر پھر بھی خود کو سنبھال لیتی تھی، مگر مومل تو رو رو کر اپنا حال برا کر لیتی تھی۔ مشل بھی اپنے بھائیوں کو مس کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی وطن سب سے پہلے اور پھر باقی ہر ایک رشتہ۔ اس وقت بھی مومل اپنا روز کا کام سر انجام دے رہی تھی کہ اچانک باقر انکل نے آ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کی اجازت دینے پر کمرے میں داخل ہوئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ مومل کے دل میں خوف بیٹھا تھا۔ کیا ہوا انکل، ایسے کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ مومل نے پریشانی سے تصویر سائڈ پر رکھتے ان سے پوچھا۔ مومل بیٹا، میں مناحل اور مشل ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو تم اپنا خیال رکھ لو گی نا؟ باقر انکل کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا انکل، خیر تو ہے، ہاسپٹل کیوں جانا ہے؟ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ بیٹا وہ ہمدان کو گولی لگی ہے اور اسے ہمارے آرمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اس لیے میں مناحل اور مشل جا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جاتے، مگر تمہاری حالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم گھر رہ لو۔ باقر انکل کی بات پر وہ پریشانی سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا، کب لگی انہیں گولی؟ اب کیسے ہیں وہ؟ ایک دم ان سے سوال پوچھنے لگی۔ بیٹا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ابھی ہمارا جانا ضروری ہے، مناحل نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، اور مشل کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ باقر انکل کی بات پر اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اپنے سر پر لیا تھا۔ چلیں میں بھی ساتھ چلوں گی، اور پلیز منع مت کریے گا۔ مومل کی جانے والی بات پر وہ جو اعتراض کرنے لگے تھے خاموش ہو گئے۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، وہ کہتے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ والی بیپٹا باری وجود سنبھالتی ان کے پیچھے نکلی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک مناحل کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ مومل خود بھی روتے اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور مشل وہ تو بس خاموشی سے بت بنی بیٹھی تھی، آنکھیں بالکل ساکت سی ایک جگہ پر ٹکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ سب جلدی سے اندر گئے تھے، جہاں ہمدان کا آپریشن چل رہا تھا۔ کوریڈور میں ہی انہیں ایان اور ان کے باقی ساتھی بھی نظر آئے، جن کے چہروں پر بھی پریشانی اور فکر درج سی۔ ان کے وہاں آتے ہی وہ سب ایان سے ملتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ روتی ہوئی مناحل کو چپ کروانے کے ساتھ خود روتی مومل پر ایان کی نظر پڑی تو اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔
وہ اچھی طرح سے اپنی حالت سے واقف تھی، پھر بھی یہاں آ گئی اور اوپر سے رو رو کر اپنی حالت بھی بگاڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی کلاس لیتا اس کی نظر مشل پر گئی تھی جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ مومل سے بعد میں نپٹنے کا سوچتا مشل کے پاس گیا تھا۔ اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوتا محسوس کر مشل نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھنا چاہا، جبکہ سامنے ایان کو کھڑا دیکھ اس نے آنسوں سے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے زاروں قطار روتی اس کے گلے لگی تھی۔ بھائی میرا بڑی بھائی، وہ اندر تکلیف میں ہے، وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا یہ۔ پلیز بھائی اسے کہے گا وہ مجھے تنگ نہ کرے، میں اس سے کبھی نہیں لڑوں گی، اس کی ہر بات مانوں گی، پر اسے کہیں میری اس طرح جان نہ نکالے، میں بھی مر جاؤں گی اس کو کچھ ہوا تو، میں اپنے بڑی کے بغیر کچھ نہیں، اور یہ بات وہ جانتا ہے اس لیے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اسے کہیں اپنی پارٹنر کے ساتھ ایسا نہ کرے، میں لاکھ مضبوط بن جاؤں پر اس کے لیے میرا دل بچوں والا ہے، اسے کہیں نہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ اشکیوں سے روتے ہوئے ایان کے سینے سے لگی بول رہی تھی، جبکہ اس کے رونے پر ایان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ مومل اور منال اپنا غم بھول کر اس کے رونے پر رونے لگی تھی۔ ابھی وہ ایان کے سینے سے لگی رو رہی تھی اور ایان اس کی کمر سہلاتا چپ کروا رہا تھا کہ تبھی آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ مبارک ہو میجر ایان، کیپٹن حمدان بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ان سب کے اندر خوشی کی ایک لہر آئی تھی۔ آپ لوگ تھوڑی دیر بعد ان سے مل لیجیے گا، ڈاکٹر ایان سے کہتا باکر انکل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ باکر انکل ایان سے نماز کا کہہ کر چلے گئے اور منال مشل دونوں بھی پریئر روم کی طرف بڑھ گئیں سجدہ شکر کرنے، جبکہ مشل وہیں بینچ پر بیٹھی تھی، مومل وہیں بینچ پر بیٹھی تھی۔ ایان اس کو دیکھتا وہیں بینچ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مومل جسے اب ایان کی ہوش آئی تھی اپنے الفاظ جمع کر رہی تھی بولنے کے لیے۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا مومل ہاسپٹل، وہ بھی اس حالت میں۔ ایان نے اس کے چہرے پر نظر جمائے کہا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا جو ممتا کا روپ لیتی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھے فکر تھی حمدان بھائی کی، مومل کے معصومیت سے کہنے پر ایان کا دل نہ کیا اسے ڈانٹنے کا، سو بنا اسے ڈانٹے وہ خاموش ہو گیا۔ اب اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ جانتے ہیں میں کتنی تڑپی ہوں آپ کے لیے، وہ اس کی جانب دیکھتی بولی۔ ان 5 ماہ میں تم سے دور ضرور رہا ہوں مگر تمہاری ہر ایک مومنٹ پر نظر تھی میری، اور تم جتنا مرضی تڑپی ہو یہ طرف اس طرف کیا کہ کچھ نہیں میری جان جو میں نے اپنے اندر محسوس کی تمہاری جدائی میں۔ ایان کے الفاظ سن مومل کو خود پر رشک اور غصہ ایک ساتھ آیا تھا۔ رشک اتنی محبت کرنے والا شوہر ملنے پر اور غصہ اپنے ماضی کے رویے پر۔ پلیز ایان مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی، وہ ایان کے سینے سے لگتی روتی ہوئی بولی، جبکہ ایان اس کو اپنے قریب کر کے گلے لگنا سکون دے گیا تھا۔ اب تو دور جانے کی بات نہیں کرو گی نا؟ ایان نے اس کی کمر سہلاتے کہا۔ کبھی نہیں کروں گی، مجھے میرا شوہر ہر حال میں قبول ہے، چاہے وہ ایان ہو بلڈی ڈیول ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر روپ میں میرا دیوانہ ہے اور مجھے میرے دیوانے کی دیوانگی سے محبت ہے۔ وہ سر اوپر کرتی اس کی مغرور ناک پر لب رکھتے بولی، جس پر اس نے بھی اس کے لبوں کا بوسہ لیا تھا۔ وہ سکون سے اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی، تھوڑی دیر میں سکون کی نیند سو گئی تھی۔ گزرے 5 ماہ بعد اسے سکون کی نیند آئی تھی، کیونکہ اس وقت اپنے شوہر کی باہوں کے مضبوط حصار میں سو رہی تھی اور اسی حصار کو تو وہ ترس رہی تھی۔ حمدان کو ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت وہ سب اس کے کمرے میں موجود تھے۔ احمد بھی آ گیا تھا مگر مشل وہاں موجود نہ تھی۔ منال اس کے پاس بیٹھی اسے فروٹ کاٹ کر دے رہی تھی اور ایان کو چھوڑ باقی سب وہیں پاس پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ایان وہیں صوفے کے پاس کھڑا مومل کو نہا رہا تھا جو اپنے بھائی سے نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہی تھی، اور باتوں کے دوران اس کے منہ کے بنتے ایکسپریشن ایان کو بہت مزے کے لگ رہے تھے، کیونکہ وہ بالکل بچوں کی طرح باتیں کر رہے تھے۔ ایان اس بات کا بھی قائل ہوا تھا کہ مومل جھوٹ نہیں کہتی تھی۔ احمد واقعی اسے اپنی سکی بہنوں سے بڑھ کر چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت بھی وہ بہت انوہاک سے اس کی باتیں سن رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام دنیا میں ہو ہی نہ۔ مشی کہاں ہے؟ وہ اب تک مجھے ملنے نہیں آئی۔ حمدان جو کب سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا، مشل شاید اب آ جائے، مگر جب وہ نہ آئی تو آخر پوچھ بیٹھا۔ اس کے پوچھنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ناراض ہے تم سے اس لیے نہیں آ رہے اندر؟ باقر انکل کی بات پر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ناراض کیوں ہے مجھ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ حمدان کی پریشانی سے پوچھنے پر سب مسکرائے تھے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے اس کی جان نکال دی تھی۔ ایان کی بات پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی، ایان کی بات پر پہلے تو اس نے نہ سمجھی اسے دیکھا، مگر جب بات سمجھ آئی تو ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ یہ لڑکی بھی نا، کہاں ہے وہ؟ حمدان کے پوچھنے پر سب نے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا، مطلب صاف تھا وہ باہر تھی۔
مجھے لے کر چلو ذرا اس کے پاس، ہمدان اٹھنے کی کوشش کرتا بولا، جبکہ منال نے اسے جلدی سے سہارا دیا تھا۔ نہیں تم آرام کرو، اسے اندر بلا لیتا ہوں، تمہارے ٹانکے نہ پھل جائیں۔ ایان کے منع کرنے پر اس نے ناں میں گردن ہلائی۔ نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے تو جانا بھی مجھے چاہیے اسے منانے، اور کچھ نہیں ہوتا یار، ایک مجاہد اتنی سی چوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ہمدان کے گردن کھڑی کر کہنے پر سے مسکرائے تھے، جبکہ ایان اور احمد نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے کھڑا کیا تھا اور باہر کی جانب لے کر چل دیے۔ مشل ہمدان کے کمرے پر بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ لاکھ مضبوط سہی مگر ہمدان کے لیے وہ بہت پوزیسو تھی، شاید ایان اور احمد سے بھی زیادہ۔ وہ اس سے لاکھ لڑتی جھگڑتی مگر اس کے بغیر ایک لمحہ رہتی بھی نہیں تھی، اور اب بھی اس میں بالکل ہمت نہیں تھی اندر جا کر اسے زخمی حالت میں دیکھ سکے، اس لیے نہ ماں کے لیے باہر بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ وہیں زمین پر نظریں جمائے ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کون آیا ہوگا۔ اگر وہ ہمدان کو زخمی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی تو وہ بھی اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مشی میری جان، وہ اس کے قریب پہنچتا پیار سے اسے پکارتے بولا، جس پر مشل نے اپنی نم آنکھیں اوپر کرتے اسے دیکھا تھا، جو ایان اور احمد کے سہارے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی فکر مندی سے اس کا بازو تھام گئی۔ تم کیوں باہر آئے ہو؟ تمہارا زخم کچا ہے اور پھر تمہارے ٹانکے بھی کھل سکتے ہیں، وہ فکر مندی سے کہتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی، جبکہ احمد اور ایان دونوں خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ تو اور کیا کرتا، تم تو آئی نہیں اندر، اور میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں، اس لیے باہر آ گیا۔ اور یہ زخم ٹانکے کچھ بھی نہیں ہیں، تمہارے لیے تو ہر درد برداشت ہے۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا، جس پر مشل مسکرا کر کس کر اس کے گلے لگی تھی اور ہمدان کی چیخ نکلی تھی، دھیان سے مشل! ایان اور احمد ایک ساتھ بولے تھے، جبکہ مشل خود پریشان ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ سوری بڈی، سچی پتہ نہیں چلا، آئی ایم ریئلی سوری۔ زیادہ لگی تو نہیں، وہ فکر مندی اور شرمندگی سے بولتے آہستہ سے اس کے زخم والی جگہ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے بولی، ارے کچھ نہیں ہوا میری جان، تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیتے بولا، جبکہ مشل کو بھی ابھی بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ چلو اندر چلیں، تو مجھے بتاؤ اس کمینے انسان سے تم نے صلح کیوں کی؟ وہ ایان اور احمد کا سہارا چھوڑتا مشل کا سہارا لیتا احمد کی طرف اشارہ کرتے بولا، جبکہ مقصد صرف اسے نارمل کرنا تھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ اسے سہارا دے کر آہستہ آہستہ چلتی کمرے میں لے گئی اور ساتھ ہی اسے ساری رام لیلا سنانے لگی، جبکہ پیچھے کھڑا احمد ان دونوں کی محبت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنی اہمیت رکھتے تھے کہ اتنی تو شاید احمد اور منال بھی نہیں رکھتے تھے۔ شاید وہ کبھی بھی مشل کی زندگی میں ہمدان سے زیادہ اہمیت نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سوچوں کی دنیا سے وہ حقیقت کی دنیا میں واپس بلایا تھا۔ زیادہ میں سوچوں ان کے بارے میں وہ ایسے ہی ہیں۔ ایان کو مسکرا کر کہنے پر اس نے میری مسکراہٹ پاس کی اور دونوں اندر بڑھ گئے، جہاں وہ مشل اسے احمد کی یونی میں آ کر اسے تنگ کرنے کا بتا رہی تھی اور احمد کو اندر آتا دیکھ اسے گوڑیوں سے نواز رہا تھا، جس پر احمد نے اسی کے اسٹائل میں اپنے 32 دانتوں کی نمائش کر کے دکھا دی۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ مومل دھیان کہاں ہے تمہارا، ابھی گر جاتی تم۔ مشل اور احمد کا آج ولیمہ تھا، پھپھو اور پھوپھا کو بھی احمد ساری بات بتا چکا تھا۔ انہوں نے بھی مشل کی سائڈ لیتے طلاق والی بات پر احمد کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ وہ جو اسٹیج پر چڑھنے لگی تھی کہ پیچھے کھڑی منال سے باتوں میں مگر وہ سامنے پڑی بول کو نہ دیکھ پائی جو کسی بچے کے ہاتھ سے گرتی اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پر پاؤں رکھتی، زمین پر گرتے درد سے دو چار ہوتی، ایان نے اس کو ایک دم سے اپنی طرف کھینچتے غصے سے پوچھا، جبکہ وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ منال بھی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ سوری، وہ مجھے اسٹیج پر جانا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ چلو میں لے چلتا ہوں، حالت دیکھو اپنی۔ نواں ماہ شروع ہے، تمہارے کتنی بار بولوں کہ ایک جگہ ٹک کر بیٹھو، پر نہیں، تمہیں تو اپنی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولتا اسٹیج کی جانب لے چل پڑا، جبکہ مومل بیچارگی سے منہ بنائے اس کے ساتھ اسٹیج پر چڑھتی احمد کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ ایان واپس جا چکا تھا۔ منال بھی مسکراتے ہوئے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا ہے تمہیں، زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے مجھے ڈانٹ پڑنے پر؟ مومل نے جب منال کو خود پرست محسوس کیا تو آنکھیں چھوٹی اور ناک پر غصہ سجائے بولی، جبکہ احمد اور مشل نے بھی حیرت سے اس کا غصہ کرنا دیکھا تھا، جس پر وہ غصہ کر رہی تھی۔ اس کا قہقہ بلند ہوا، بلکہ بہت مزہ آیا، بالکل بہت مزہ آیا، صحیح ڈانٹ رہے تھے تمہیں ایان بھائی، تم بھی تو ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ منال کی بات پر مشل اور احمد کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ دونوں بھی مومل پر تعصب سے مسکرا کر رہ گئے، جبکہ ابھی ان کو بھی اپنا مذاق بناتا دیکھ مومل نے منال کو غصے سے دیکھا تھا۔ کر لو مزے اور ڈالو مذاق، تمہارا بھی وقت دور نہیں، رک جاؤ 5-6 ماہ، تم بھی میری طرح ہوگی نا تو پوچھوں گی تمہیں، پھر میں بھی تم پر ہنسوں گی۔ اپنا معصوم سا غصہ منال پر اتارتے وہ ناراضگی سے ہاتھ سینے پر باندھتے سامنے دیکھنے لگی، جہاں ایان اور ہمدان باقر انکل کے ساتھ کھڑے تھے۔ منال کے ناراض چہرے کو دیکھ
ایان نے اسے دور سے ہی کس کا اشارہ کیا تھا، جبکہ اس کی سرکت پر مومل سے پہلے ناراض بیٹھی تھی، اب شرما کر رہ گئی تھی۔ مشل کی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ آدھی رات کو اچانک مومل کی طبیعت خراب ہونے کے سبب ایان اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا تھا، اور پریشانی سے ہاسپٹل روم کے باہر پریشانی سے ادھر ادھر ٹہر رہا تھا کہ حمدان اور احمد دونوں منال اور مشل کے ساتھ وہاں آئے تھے، جن کو اس نے فون کر کے بتایا تھا۔ کیسی ہے مومل؟ ڈاکٹر نے کچھ بتایا یا نہیں؟ احمد نے آتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہا، 3 گھنٹوں میں سے انتظار کر رہا ہوں، ایان نے ماتھا مسلتے بتایا۔ اس کے لہجے میں فکر ہی فکر تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ وہ سب جلدی سے ڈاکٹر کے الفاظ سننے کو بےتاب تھے۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے کہے جانے والے 5 جادوئی لفظ ان سب کی زندگی میں خوشی کی بارش ثابت ہوئے تھے۔ وہ سب خوشی سے ایک دوسرے کے گلے مل کر خوشی بانٹ رہے تھے۔ اور ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ احمد سے گلے مل کر ہٹتے ڈاکٹر سے بولا۔ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ مل لیجیے گا، اور بیبی سے آپ ابھی مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ مشل، حمدان، منال اور احمد کو تو بیبی دیکھنے کی جلدی پڑ گئی تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا ابھی میری پرنسس کو۔ ان سب کو بےتابی سے اندر بڑھتا دیکھ وہ دروازے کے آگے آتا بولا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ وہ سب یک زبان چیخے تھے۔ کیونکہ سب سے پہلے میری کوئین دیکھے گی، اس کا حق بنتا ہے سب سے پہلے دیکھنے کا۔ ایان کی بات پر سب کے منہ لٹک گئے تھے، مگر اس کی بات بھی ٹھیک تھی، مومل کا سب سے پہلا حق بنتا تھا۔ انہیں مومل سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ایان نے آگے بڑھتے مومل کے ماتھے پر لب رکھے تھے، جس پر وہ آسودگی سے مسکرائی تھی۔ شکریہ میری جان، بہت شکریہ اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ ایان کے محبت سے کہنے پر وہ شرما دی تھی۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی ایان، وہ ہلکا سے ہنستی بولی تھی، جس پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے اسے کیسی ہے وہ؟ کس پر گئی ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ نہیں یار، کسی نے نہیں دیکھا، ابھی ہم سب کی جان کو۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تم دیکھو گی، تو جلدی سے دیکھو تاکہ ہم بھی دیکھیں۔ مجید کے کہنے پر مومن نے ایان کی جانب حیرت سے دیکھا، جو بیبی کارڈ سے اپنی جان کو اٹھا رہا تھا، مگر آنکھیں بند تھیں، یعنی وہ اس کے ساتھ ہی پہلی نظر ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے جی بھر کر اپنے شوہر پر پیار آیا تھا۔ ایان اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتا آنکھیں کھولے وہ مومل کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو دیکھیں اپنی جان کو، جس پر مسکراتے ہوئے اس ایان کے ساتھ ہی اس نے اپنی جان کی جانب دیکھا، مگر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ وہ دونوں نے پلٹ کر مشل کو دیکھا۔ کس کی جیسی ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ مشل کے تجسس سے بھرپور آواز پر ایان اور مومل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ حمدان لوگوں کا بھی بس نہیں چل رہا تھا ابھی ان کے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیں۔ مشی، یہ تو بالکل تمہاری فوٹو کاپی ہے۔ ایان اور مومل کے ایک ساتھ بولے جانے والے جملے پر ان سب کے چہروں پر بھی حیرت تر آئی تھی۔ سچی؟ مشل کی چیخ پر ان سب نے کانوں میں انگلیاں دی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی ایان کے ہاتھوں سے اس ننھی بڑی کو اپنی باہوں میں بھر چکی تھی، جو مزے سے سو رہی تھی۔ وہ واقعی اس کی کاربن کاپی تھی۔ حمدان، احمد اور منال بھی اس کے گرد دائرہ بنائے اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا! ایک اور مشل آ گئی۔ حمدان آسمان کی طرف ہاتھ اور منہ کیے دہائی دینے والے انداز میں بولا، جس پر مشل نے اسے گھورا تھا، جبکہ باقی سب کے قہقہے جھوٹے تھے۔ کہ تبھی ان کے قہقہوں کے شور سے ننھی پری کی نیند خراب ہوئی، اور اس نے آہستہ سے اپنی چھوٹی آنکھیں کھولی تھی، اور ان کی آنکھوں اوہ، اس کی آنکھیں میرے جیسی نہیں ہیں، مومل تم پر گئی ہیں۔ مشل اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ افسوس کرتی بولی، اللہ، اس نے تو پہلی نظر میں مشل کو دیکھا ہے۔ اللہ خیر کرے اب تو۔ حمدان نے بھی پھر سے مشل کو آگ لگائی تھی۔ بس کرو یار، میری بیوی اتنی بھی بری نہیں ہے، اب کہ مشل کے بجائے احمد نے حمدان سے کہا، جس پر مشل نے اپنے شوہر پر صدقے واری گئی تھی۔ منال، جو بس اس گڑیا کے ہاتھ پاؤں چھوتی اس سے کھیل رہی تھی، اس کے کلکلانے پر خود بھی مسکرائی تھی، جبکہ اپنی گڑیا کی کلکلاہٹ پر ایان بھی کھڑا ہوتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جس کے گالوں میں اس کے مشل کی طرح ڈمپل پڑتے تھے۔ ویسے بھائی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ڈمپل اس نے آپ سے چرائے ہیں یا مجھ سے، کیونکہ یہ فل میری کاپی ہے۔ بس آنکھوں کا رنگ ماں کا لے لیا ہے۔ قسم سے اگر اس کی آنکھیں بھی مجھ پر چلی جاتی نا، تو میں نے آپ سب سے اسے چوری کر لینا تھا اور سب کو اپنی بیٹی بتانا تھا، کسی کو شک بھی نہیں ہونا تھا۔ مشل کی بات پر ایان نے مسکراتے اس کو گلے لگایا تھا۔ میری جان، یہ تمہاری بھی بیٹی ہے۔ ایان کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ میں نے کہا تھا مومل، مت رہو اس مشل کے زیادہ قریب، دیکھ لیا نتیجہ، یہ تو تمہاری بیٹی پر اب نظر رکھ کر بیٹھ گئی ہے۔ منال، تم ذرا اس سے فاصلے پر رہنا۔ حمدان کو تو جیسے مشل کو چڑھانے کا کچھ زیادہ ہی عشق چڑھا ہوا تھا، اس لیے پھر سے اسے تنگ کرتا بولا، جس پر اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی پری کو مشل نے جلدی سے
ایان کو پکڑایا تھا اور حمدان پر مکوں کی بارش کر دی تھی، جس پر وہ اونچی اونچی دہائیاں دیتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آخر احمد نے آگے بڑھتے مشل کو اس سے دور کیا تھا۔ بس کرو جان، ہم اپنا بی بی لے آئیں گے۔ احمد کی سب کے سامنے کی جانے والی اس بات پر وہ شرما کر رہ گئی تھی۔ چلو بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ مومل کی بات آواز پر مشل اور حمدان نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں ہی سر جوڑے کھڑے ہو گئے۔ جبکہ ان دونوں کو دیکھ سب نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ جو بھی لڑ رہے تھے وہ کیسے صلاح کر رہے تھے۔ فریضہ ایان خان، وہ دونوں ایک دم چیخ گئے۔ اپنا نام ڈیسائیڈ کیا بتا چکے تھے اور سب ہی کو ان کا دیا گیا نام پسند آیا تھا۔ اچھا یار، میں چلتا ہوں، موم ڈیڈ کی کب سے کال آ رہی ہے، انہیں بھی اپنی نواسی کو دیکھنا ہے۔ احمد ایان سے کہتا اس کے گلے ملتے چلا گیا، جبکہ وہ سب پھر سے فریضے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ سونگ ہے، آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ وہ ایان کا ہاتھ تھامے پھپھو، جن کی گود میں فریضہ سو رہی تھی، اور پپا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی کہ گھر میں قدم رکھتے ہی گانے کے بول گونجے تھے اور سامنے ہی مشل، منہل، احمد اور حمدان ڈھیر سارے تحفوں کے ساتھ کھڑے، ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی ڈبیاں تھامے کھڑے تھے، جن میں یقیناً گولڈ کی رنگز تھیں۔ جبکہ پورا لاؤنج انہوں نے پھولوں اور غباروں سے سجا رکھا تھا۔ ان کے اتنے اچھے ویلکم کرنے پر مومل کے ساتھ باقی سب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بے شک ان کی بیٹی بہت لاڈلی ہونے والی تھی۔ کیا ہے ایان، جب سے یہ آئی آپ مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتے؟ مجھے تو بڑا کہتے تھے اگر بیبی آنے کے بعد مجھے بھولی تو تمہاری خیر نہیں۔ اب خود بیبی آنے کے بعد مجھے بھول گئے ہیں۔ ہر وقت آپ کو اپنی لاڈلی نظر آتی ہے۔ وہ جو فریضے کے ساتھ کھیل رہا تھا، مومل کی جلسی بھری آواز میں کہے گئے الفاظ سن اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ بکھری تھی، جس سے اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، فریضہ 3 ماہ کی ہو گئی تھی اور ان 3 ماہ میں ایان کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ نہیں تھا وہ مومل کو بھول گیا تھا، مگر فریضے کے سامنے وہ واقعی مومل کو بھول جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مومل جیلس ہوتی تھی۔ میری جان، تم اپنی ہی بیٹی سے کیسے جیلس ہو سکتی ہو؟ ایان جان بوجھ کر چہرے پر حیرت سجائے بولا، جیلس نہیں ہوتی میں، بس آپ کی اگنورنس برداشت نہیں ہوتی۔ پھر چاہے جو مرضی ہو، وجہ ہو مجھے اگنور کرنے کی۔ مومل کی بات پر ایان نے ہنستے ہوئے اسے بازو کے احسار میں لیا تھا۔ دیکھو نا یار، میں کیا کروں، یہ ہے ہی اتنی بہت پیاری۔ ایان نے اس کا دھیان فریضے کی جانب کرتے کہا، جو پنک کلر کی فراک میں ان دونوں کو دیکھتی اپنے ہاتھ پاؤں مارتی کھلکھلا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مومل بھی مسکراتی اور آگے ہوتے اسے باہوں میں پڑتے اس کے چہرے کو جا بجا چوما تھا۔ بے شک وہ ایان سے لڑتی تھی فریضے کو زیادہ ٹینشن دینے پر، مگر جتنی وہ اس سے محبت کرتی تھی اس کا بھی کوئی حساب نہ تھا۔ آخر ماں جو تھی۔ ہم اس ہفتے عمرے پر جا رہے ہیں۔ ایان کی اچانک کئی بات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سچ؟ اس کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ ہاں سچ میں، اور سب جا رہے ہیں۔ ایان نے مسکراتے ہوئے فریضے کو اس کی گود سے لیتے کہا۔ سب مطلب سب یعنی پھپھو، پھپھا، باکر انکل، وہ بھی؟ مومل نے پھر سے اسے دیکھتے خوشی سے پوچھا، جو فریضے کے گالوں پر پیار کر رہا تھا۔ ہاں سب لوگ جائیں گے اور پھر ہم ترکی جائیں گے گھومنے پھرنے۔ ویسے تو اسے ہنی مون کہنا چاہیے تھا، مگر باکر انکل تمہارے پھپھا پھپھا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم اسے صرف گھومنا پھرنا ہی کہیں گے۔ ایان کی بات پر مومل کا قہقہ چھوٹا تھا۔ ہاں ہاں، گھومنا پھرنا ہی ٹھیک ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، مگر ایان پر نظر پڑتے ہی ہنسی رک گئی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مومل کے سوال پر ایان نے بڑی خوبصورتی سے شعر پڑھ کر جواب دیا۔ وہ ہنسی تو مجھ کو معلوم ہوا ایسے تپتے صحرا میں بارش کی بوند گری ہو جیسے۔ یہ شعر میرا اپنا ہے، اوکے؟ ایان کے شعر پڑھنے پر مومل شرما کر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں نیچے، وہ ایک ادا سے کہتی کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی ایان نے مسکراتے ہوئے فریضے کو دیکھا اور ایک اور شعر پڑھا تھا۔ انہیں جو ناز ہے خود پر نہیں وہ بے وجہ محسن، کہ جن کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھیں۔ ایان کے شعر پڑھنے پر فریضے کھلکھلائی تھی، جیسے اسے اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کا پڑھے جانے والا شعر سمجھ آیا تھا۔ اس کے ہنسنے پر ایان نے جھکتے ہوئے اس کے پھولے ہوئے گال چومے تھے۔ 5 سال بعد۔ ایشل، میں تمہیں کہہ رہی ہوں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مشل اپنے بھاری وجود کو سنبھالتی غصے سے اپنی بڑی بیٹی سے بولی، جو بیڈ پر اچھلتی کودتی چیخ رہی تھی، جبکہ مشل کو فکر تھی کہ کہیں 1 سال کا چھوٹا شیطان نہ اٹھ جائے جو ابھی مشکل سے سویا تھا۔ نو ماما، مجھے جمپنگ کرنی ہے، ایشل مزے سے بولتی پھر اچھلنے لگی۔ جاؤ جا کر ارسلان اور فضا کے ساتھ کھیلو اور کچھ اپنے سے چھوٹے بھائی کا بھی سوچ لو، جو تم سے چھوٹا ہو کر کتنا سلجھا ہوا ہے۔
مشل نے ہمدان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا کہتے ساتھ اپنے دوسرے بیٹے جو ایشل سے 1.5 سال چھوٹا تھا کی مثال دیتے اسے شرم دلانی چاہیے۔ اوہ ہو موم، وہ تو خود بورنگ پرسنالٹی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ کھیلنے کا۔ وہ منہ بنا کر کہتی بیڈ سے اتر کر بھاگ گئی تھی کیونکہ اب اسے اپنے ماموں کو گھر جانا تھا جو کہ ساتھ ہی تھا۔ دراصل احمد نے نیا گھر لینا تھا تو اس نے ایان کے پیلس کے ساتھ والا گھر لے لیا تھا جو کہ بک رہا تھا۔ اس طرح وہ سب ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ مچل کے 3 بچے تھے، ایشل، شہروز، فاتحہ، اور چوتھا آنے والا تھا۔ اسے واقعی اس امید کی بات سچ لگی تھی کہ اس کے 5 بچے ہوں گے، اور احمد صاحب بھی اپنی زبان کے پکے نکلے تھے کہ اسے زیادہ بچے چاہیے۔ ہمدان کے 2 بچے تھے، ارسلان اور فضا، جو مشل کے فین تھے، یعنی مشل ان کی فیورٹ تھی اپنی باپ کی نسبت، اور مشل کے بچوں کا ہمدان فیورٹ تھا اپنی ماں کی نسبت۔ مگر دونوں کے بچے ہی پورے شیطان تھے سوائے مشل کے شہروز کے، جبکہ مومل اور ایان کے 3 بچے تھے، پریزے، منان اور آیت۔ پریزے ہمدان کے کہے کے مطابق مشل کی کاپی بالکل نہیں نکلی تھی بلکہ وہ اپنی ماں پر گئی تھی، جبکہ منان بالکل ایان جیسا تھا اور آیت ابھی چھوٹی تھی۔ سب بچے ہی پورے گھر کی رونق تھے۔ باقر انکل کو بھی ایان پہلے سے لے آیا تھا۔ احمد سے بھی ایان نے بہت کہا تھا مگر وہ گھر لینے کی کیا ضرورت ہے، پیلس میں ہی آ جائیں، ویسے بھی اتنا بڑا تھا پیلس۔ مگر احمد نے انکار کر دیا کیونکہ اسے بالکل اچھا نہ لگتا اپنی بیوی کے مائکے اور بہن کے سسرال میں وہ رہتا، اس لیے ساتھ والا گھر خرید لیا جو بہت خوبصورتی سے بنا تھا۔ ان کی فیملی بالکل کمپلیٹ اور خوش تھی۔ پہلے جس پیلس میں خاموشی گونجتی تھی اب وہاں بچوں کی کلکلاہٹیں اور شرارتیں گونجتی تھیں۔ سو ریڈرز، ہمارا ناول جسٹ فار یو ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔